अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह का एहसान है कि हमारा ये दौरा तर्जुमा कुरान जो है वो मुसलसल जारी है। इस रमज़ानुल मुबारक में 10 सिपारे हम अल्हम्दुलिल्लाह हरफन हरफन उर्दू में तर्जुमा इसका पढ़ चुके हैं। आज इंशाल्लाह हम 11वें सिपारे का तर्जुमा पढ़ने जा रहे हैं। तरीक़ाकार हमारा वही है कि शुरू में जो है वो चंद आयात जो है वो हम तिलावत करते हैं और उसके बाद पूरे सिपारे की एक तलखीस यहाँ हम पेश करते हैं, जिसके बाद जो है वो तमाम साथी जो है वो मिलजुल कर जो है वो मुकम्मल तर्जुमा जो है उस सिपारे का यहाँ पर पढ़ते हैं। तो आज तिलावत के लिए आगाज़ के लिए मैं दरख्वास्त करूँगा मोहम्मद रफ़ीक भाई से, तिलावत के साथ आगाज़ कीजिएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या ताज़िरून अलैकुम इज़ा रजअतुम इलैहिम कुल ला ताज़िरू लन नुमिना लकुम क़द नब्बअना अल्लाहु मिन अख़बारिकुम फसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु सुम्मा युरद्दूना इला आलिमुल ग़ैब सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति व युनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून। जज़ाकल्लाह खैर रफ़ीक भाई, जज़ाकल्लाह खैर। तो अब इंशाल्लाह जो है ना हम इस पर आपके सामने इसकी एक मुख्तसर सी जो है वो आपके सामने तलखीस इंशाल्लाह इसकी जो है वो पेश कर देते हैं बिइज़्निल्लाह ताला। इसमें आज जो हम ये पढ़ने जा रहे हैं 11वां जो सिपारा है इंशाल्लाह, इसमें सूरह तौबा हम शुरू कर चुके थे। आज सूरह तौबा के जो आखिरी 5 रुकू हैं, यानी रुकू नंबर 12 से लेकर 16 तक वो पढ़ेंगे और सूरह यूनुस जो है वो मुकम्मल पढ़ी जाएगी। उसमें 11 रुकू हैं और वो इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगी। इसके अंदर जो सूरह तौबा का 12वां रुकू है उसमें अल्लाह रब्बे करीम ने उन लोगों का जिक्र किया है जो ग़ज़वा तबूक में शरीक नहीं हुए थे। उनमें से कुछ मुनाफिक थे जिन्होंने झूठे बहाने किए थे और उनके लिए आगाह किया गया है कि अनकरीब उनको जो है वो झूठ बोलने की बदतरीन सज़ा दी जाएगी। अलबत्ता उन लोगों को जो है कोई मलामत नहीं की गई जो बीमारी या माजूरी या असबाब ना होने की वजह से शरीक ना हो सके थे, जैसा कि हमने कल पढ़ा था। मज़ीद ये फरमाया गया बाज़ ऐसे बदबख्त भी हैं जिन्होंने झूठा बहाना करने की भी ज़हमत गवारा नहीं की, लेकिन जब वहाँ से तबूक से मुसलमान वापस आएंगे तो फिर वो जो है उस वक्त पेश हो जाएंगे अपने कोई ना कोई उल्टे सीधे बहाने करने के लिए। तो अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर बयान कर दिया कि अब अगर वो जो चाहे वो कर लें और चाहें तो नबी और मुसलमान भी जो है ना वो उनसे राज़ी हो जाएं, लेकिन अल्लाह ताला अब उनसे जो है वो राज़ी नहीं होगा। और फिर बद्दुओं का तज़किरा किया गया है कि उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो अल्लाह की राह में जो माल दिया जाता है, इंफाक किया जाता है, उसको अपने ऊपर एक तावान समझते हैं। और उसकी वजह ये बयान की गई है, यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट एक वजह आई है कि वो लोग के जो अमूमन जो है अल्लाह की आयद की हुई जो जिम्मेदारियां हैं और जो इबादत हैं उसको नहीं करते, ये वो लोग होते हैं ज़्यादातर कि जो जिन्होंने दीनी तालीमात को सीखा नहीं होता या जो दीन की जो बुनियादी जो इल्म है उसको हासिल करने के लिए ख़ुद कोई तगोदो जो है वो नहीं करते हैं। अलबत्ता साथ साथ ये भी अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है कि बहुत से ऐसे लोग भी हैं कि जो अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं और इसलिए ख़र्च करते हैं कि वो अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करना चाहते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं हासिल करना चाहते हैं। तो हमें हमेशा जो है वो अल्लाह की राह में ख़र्च करते हुए सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा को जो है वो सामने रखना चाहिए। 13वें रुकू में जो है महाजरीन और अंसार का तज़किरा करके उनकी तहसीन की गई है कि किस तरीके से जो है महाजरीन ने इस्लाम कबूल करने के लिए कुर्बानियाँ दी और फिर किस तरह अंसार ने जो है वो आगे बढ़ के जो है उनका साथ दिया। और जिन लोगों ने इस्लाम के लिए, दीन के लिए कुर्बानियाँ देने से गुरेज किया, उनको जो है अल्लाह ताला ने यहाँ पर बयान किया कि वो लोग मुनाफिक हैं। और ऐसे लोग के जिन्होंने नेकियां भी की हों और गलतियां भी की हों लेकिन ईमान रखते हों, तो उनके लिए अल्लाह रब्बे करीम ने बयान फरमाया है कि जब वो तौबा करते हैं तो फिर उनकी तौबा कबूल की जाती है। और कुछ लोगों का यहाँ पर तज़किरा किया गया है कि जिनके लिए अल्लाह ताला ने ये बयान फरमाया कि उनकी जो
तौबा है, अल्लाह ताला कबूल जो है अल्लाह ताला की मर्जी है, अल्लाह ताला कबूल करे या ना करे। ये वो लोग थे, दो तरह के असल में इसमें लोग थे जो पीछे रह गए थे। तकरीबन 80 के करीब लोग मदीना मुनव्वरा में ऐसे थे जो पीछे रह गए थे। इनमें अक्सरियत यानी जो जा सकते थे जंग पे, काबिल जंग लोगों की बात हो रही है, माजूरों की बात नहीं हो रही। इनमें से अक्सरियत मुनाफिकीन की थी, लेकिन 10 सहाबा ऐसे थे कि जो ईमान वाले थे, जाना चाहते भी थे, लेकिन मुख्तलिफ वजूहात और सुस्ती और कोताही की बिना पे नहीं गए। तो इस रुकू में जो है यानी 13वें रुकू में तस्करा आ रहा है जिन लोगों का, ये 7 सहाबा का तस्करा है, जिसमें हज़रत अबू लुबाबा जो है वो शामिल थे और उनके साथ थे। तो जैसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ लाए, तो इन्होंने अपने आप को ना मस्जिद नबी में एक सतून के साथ बांध लिया था, और ये तय कर लिया था कि ना मैं खाऊंगा ना मैं सोऊंगा, और अगर अल्लाह और अल्लाह के नबी ने मुझे माफ़ ना किया तो यहीं मर जाऊंगा मैं। तो फिर जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी जो है वो माज़रत कबूल की और उनको जो है माफ़ किया उनको। और बाकी 3 जो सहाबा ऐसे थे, काब बिन मालिक, मुरारा बिन रबी और हिलाल बिन उमैया, उनका तस्करा जो है वो आगे आएगा हम लोगों का, कि जिनको जो है सज़ा दी गई थी अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। तो इसके बाद इसी रुकू में जो है मस्जिद ज़रार का भी तस्करा आएगा, कि जो मुनाफिकीन ने बाकायदा एक मस्जिद तामीर कर ली थी अपने जो उनके जो खुफिया जो उनके काम थे उनको बाकायदा मुनज़्ज़म करने के लिए। और एक अबू आमिर नाम का जो है वो था, नसरानी था एक, कि जो इन लोगों को लीड कर रहा था उस ज़माने में। 14वें रुकू में जो है वो अल्लाह ताला ने तस्करा किया मोमिनीन के बारे में, कि मोमिनों से अल्लाह ताला ने उनके जान और माल जो है जन्नत के बदले में ख़रीद लिए हैं। यानी कि मोमिन अब अपनी जानें, यानी अपना वक्त, अपनी सलाहियत, अपनी जान और अपना माल जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक खर्च करें। फिर अल्लाह ताला ने यहाँ पर उनके जो है औसाफ भी बयान किए हैं कि ये किस तरह के होते हैं, ये जो मोमिन अल्लाह से अहद करने वाले लोग हैं। ये तौबा करने वाले होते हैं, सजदे करने वाले होते हैं, और अल्लाह की राह में जिद्दोजहद करने वाले होते हैं, और नेकियां करते हैं, बुराइयों से रोकते हैं, अल्लाह की हुदूद की हिफाजत करते हैं, अल्लाह की हम्द करते हैं। तो ये जो है वो ये आएगा। और फिर वो जो 3 सहाबा जिनके मैंने अभी तज़किरा किया, उनकी बख्शिश का और उनकी तौबा की कबूलियत का भी यहाँ पर तज़किरा हमें मिलेगा। 15वें रुकू में अल्लाह रब करीम ने बयान फरमाया है, मोमिनों को ये बताया कि वो अल्लाह की नाफरमानी से बचें और हमेशा जो है वो नेक लोगों का साथ जो है वो इख्तियार करें। और यहीं पर अल्लाह रब करीम ने एक और अहम हुक्म दिया है, वो ये कि हर इलाके, मोहल्ले या कबीले या बरादरी के अंदर कुछ ना कुछ लोग ऐसे ज़रूर होने चाहिए जो अपना आप को मुख्तस करें अल्लाह के दीन का इल्म हासिल करने के लिए, और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए लोगों को अल्लाह का दीन सिखाने का काम करें। 16वें रुकू में जो है वो अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया है मोमिनीन को, कि जो अतराफ़ के जितने भी इलाके हैं उनमें भी जो है वो अल्लाह के दीन का पैगाम भी पहुँचाएँ, और वहाँ पे अल्लाह के दीन को नाफिज़ करने की कोशिश करें, जो इस्लाम का आदिलाना निज़ाम है उसको। इसके बाद जो है सूरह यूनुस का आगाज़ होगा। सूरह यूनुस के जो पहला रुकू है उसमें अल्लाह ताला ने मज़ाहिर कुदरत पर गौर करने की दावत दी है, और ये बयान फरमाया है कि ये पूरा जो ज़मीन और आसमान है अल्लाह ताला ने इसको 6 दिनों में जो है तख्लीक किया, और तख्लीक करके अल्लाह ताला कहीं चला नहीं गया है, बल्कि वो मुकम्मल तौर पर इसको कंट्रोल कर रहा है। और फिर जो है वो अल्लाह ताला ने ये बयान फरमाया कि जो लोग कुदरत के मज़ाहिर पर गौर करके ईमान लाते हैं वो जन्नत में जाएंगे, और जो इन पर गौर व फिक्र नहीं करते और ईमान नहीं लेकर आते वो जहन्नुम में जाएंगे। दूसरे रुकू में जो है वो कुफ़ार के मुतालबे का तस्करा यहाँ पर आया है, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो मुतालबा कर रहे थे कि जो कुरान है या तो इसको बदल लें या कोई दूसरा कुरान लेकर आएँ, क्योंकि ज़ाहिर है कि जो कुरान उनको अहकामात और हिदायत दे रहा है वो उनको बड़ी शाख गुजरनी थी इख्तियार करने के लिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जवाब दिया कि ये मेरा कलाम नहीं है, ये अल्लाह का कलाम है, और मेरी पास ये अथॉरिटी नहीं है कि मैं इसको जो है वो तब्दील करूँ। ये तफसील से जो है वो हमारे सामने इंशाल्लाह यहाँ पर डिस्कशन आएगा। तीसरे रुकू में जो है वो यहाँ पर अल्लाह ताला ने मिसालों के ज़रिए ये बयान किया कि जब इंसान के ऊपर मुश्किल आती है तो अपनी नीयत को अल्लाह के लिए खालिस करके अल्लाह से दुआएं करता है, और जैसे ही अल्लाह ताला मुसीबत को टालते हैं तो फिर जो है ना वह अपनी बदबख्ती के ऊपर दोबारा आ जाता है वो। और
यहाँ पर फिर अल्लाह रब करीम ने उन लोगों का तस्करा किया कि जो रोज़ क़यामत रोशन चेहरा होंगे और कुछ लोग ऐसे होंगे जो स्याह चेहरा लोग होंगे। और उस दिन लोग दुनिया में जिन लोगों को उन्होंने अपना माबूद बना रखा था, यानी दुनिया में जो लोग माबूद बनाते हैं, चाहे वो फरिश्तों में से बनाते हों, औलिया में से बनाते हों, या चाँद सूरज सितारों में से बनाते हों, या दीगर लोगों में से, तो अल्लाह ताला उनको एक दूसरे के सामने ले आएगा और फिर वो जिनको उन्होंने माबूद बनाया था वो उनको जो है उस वक्त बताएंगे कि भाई हम तो तुमसे बरी ज़िम्मा हैं बिल्कुल। चौथे रुकू में जो है जो मुशरिकीन ने मुख्तलिफ मुशरिकीन जो बातें कर रहे थे तौहीद के हवाले से, तो अल्लाह ताला ने फिर उनसे सवालात किए यहाँ पे कि अब तुम ये बताओ कि ये आसमान और ज़मीन जो है यहाँ से जो रिस्क मिलता है वो कौन देता है तुम्हें, तुम्हारी समाअत और बसारत जो ये किसके इख्तियार में है, ज़िंदगी और मौत किसके इख्तियार में है, कायनात किसके इख्तियार में है। तो ये सारे के सारे सवालात उनके सामने उठाए जाते हैं कि जिनका वो जवाब कभी भी मुशरिक लोग ये नहीं देते कि हमारे बुतों ने ये सब कुछ किया है, बल्कि इस बात को मुशरिकीन भी कहते हैं कि वो जो बड़ी हस्ती है, जो अल्लाह है या कोई उसको परमात्मा कहता है, कि उसने ही ये सारा तख्लीक किया है, उसने। ये पूरा डिटेल में तज़किरा आएगा। 5वें रुकू में जो है अल्लाह रब करीम ने जो है वो आखिरत का तज़किरा किया है और ये बताया है कि दुनिया में लोग अपनी ज़िंदगी को बहुत तवील समझ रहे होते हैं, लेकिन जब आखिरत में लोगों को उठाया जाएगा और फिर वो अपनी दुनिया की ज़िंदगी को याद करेंगे तो ऐसा लगेगा कि चंद लम्हे या एक घड़ी जो है सिर्फ दुनिया के अंदर वो लोग गुजार कर आए हैं। छठे रुकू में अल्लाह ताला ने कुरान अज़ीम की जो है वो शान बयान की है और 4 मुख्तलिफ उसके पहलू बयान किए हैं कि ये जो अल्लाह की किताब है, ये इंसानों के जो दिल गफलत में चले जाते हैं, उनको गफलत से निकालने वाली एक नसीहत है। ये अल्लाह के दिलों को साफ़ करने वाली, दिलों की बीमारियों को दूर करने वाली। बीमारियाँ, दिल की बीमारी का मतलब है दुनिया से जो मोहब्बत पैदा हो जाती है इंसान को, अल्लाह के अहकामात को छोड़ने लगता है, तो उसका इलाज जो है ये कुरान है। और इंसानों के अकाइद और अमाल की इस्लाह के लिए हिदायत है ये कुरान। और साथ में ये बयान फरमाया कि आखिरत में भी ये रहमत का बाइस जो है ये बनेगा कुरान। और इसके बारे में ये फरमाया गया कि ये तो एक ऐसी ज़बरदस्त चीज़ अल्लाह ताला ने तुम्हें अता की है कि जिसके हुसूल पर तुम्हें खुशियाँ मनानी चाहिए, क्योंकि ये हर उस चीज़ से बेहतर है जो बंदे को मिलती है, अल्लाह की जो किताब है, अल्लाह की जो ये अहकामात हैं अल्लाह ताला के। और फिर 7वें रुकू में अल्लाह ताला ने ये बयान फरमाया है कि अल्लाह ताला जो है ना, मोमिन और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ये फरमाया गया कि आप कोई हाल भी आपका ऐसा नहीं होता कि जिसमें अल्लाह ताला आपको देख ना रहा हो, मॉनिटर ना कर रहा हो आपको। और फिर अल्लाह रब करीम ने ख़ास तौर पर जो है ना एक ऐसा अमल जिससे अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं वो बयान किया, और वो है तिलावत कलाम पाक। और तिलावत का मतलब जो है अहदीस की रोशनी में जो हमें मिलता है वो ये है कि कुरान को पढ़ा जाए, समझा जाए और उसके ऊपर जो है वो अमल किया जाए। 8वें रुकू में जो है वो अल्लाह ताला ने यहाँ पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया कि वो अपनी कौम से उनके जो आखिरी जो मकालमे हैं वो उसका तज़किरा आएगा। और हज़रत मूसा और हज़रत हारून का जो फ़िरऔन की कौम के साथ जो वाक़या था उसका यहाँ पर दोबारा से तज़किरा यहाँ पर आएगा। 9वें रुकू में जो है वो बनी इसराइल का तज़किरा आएगा और ये बात हमारे सामने आएगी कि मूसा अलैहिस्सलाम पर भी ईमान लाने वाले इब्तिदा में चंद नौजवान थे जो उन पर ईमान लेकर आए थे, और एक बड़ी तादाद जो है वो मखमसे का ही शिकार थी। और जो बड़ी उम्र के लोग थे वो तो रोक रहे थे बल्कि इन लोगों को, क्या भाई ये तुम क्या दीन की बात लेके खड़े हो गए हो, हमारे ऊपर और मुसीबत खड़ी हो जाएगी इसके नतीजे में। तो यहाँ पर ये बात समझ लेनी चाहिए कि अंबिया पर ईमान लाने वाले अमूमन इब्तदाई लोग जो होते हैं वो नौजवान होते हैं, और जो पसमानदा तबकात के लोग हैं वो होते हैं जो अंबिया पर ईमान लाते हैं। यहीं पर अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को तज़किरा वो हुक्म दिया कुछ मसाजिद के क़याम का, यानी कि बाकायदा मसाजिद नहीं लेकिन ये कि कुछ घरों का मुख्तस कर लिया जाए और जो है वहाँ पर, ताकि नमाज का एक निज़ाम जो है बन सके वहाँ पर। 10वें रुकू में अल्लाह ताला ने एक बिल्कुल एक यूनिक कौम का तज़किरा किया है, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम का, कि ये वो कौम है कि अमूमन ये होता है कि जब अल्लाह का अज़ाब एक दफ़ा किसी कौम पर आ जाए तो फिर वो टलता नहीं है और तौबा कबूल नहीं की जा सकती। लेकिन जो यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम है, चूँकि यूनुस अलैहिस्सलाम उससे पहले निकल के चले गए थे, इसलिए जब अज़ाब उनके ऊपर आया, इत्माम हुज्जत चूँकि नहीं हुआ था, इसलिए अल्लाह ताला ने उस अज़ाब को टाल दिया
ان کے اوپر سے، تو ان کا تذکرہ یہاں پر آئے گا۔ اور 11ویں رکوع میں جو ہے وہ جو قریش مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طویل عرصے سے دعوت دے رہے تھے کہ آئیں کوئی مصالحت کر لیتے ہیں، کوئی روشن خیال اعتدال پسندی جو ہے وہ ہم جو ہے وہ بنا لیتے ہیں، اور کچھ آپ کی باتیں مان لیتے ہیں، کچھ آپ ہماری باتیں مان لیں، تو اس کا جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ جواب دیا کہ آپ انہیں کہیں کہ اللہ کے سوا میں کسی کی پرستش نہیں کروں گا اور نہ کسی ایسے معبود کو پکاروں گا جو میرے لیے کسی نفع نقصان کا باعث نہیں بن سکتا۔ تو یہ تفصیل یہاں پر آئے گی انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہم مطالعے کا آغاز کریں گے، اور میں مطالعے کے آغاز کے لیے عالمگیر بھائی سے درخواست کروں گا کہ آپ جو ہے وہ آج اس کا آغاز کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم جب پلٹ کر ان کے پاس پہنچو گے تو یہ طرح طرح کے عذرات پیش کریں گے، مگر تم صاف کہہ دینا کہ بہانے نہ کرو، ہم تمہاری کسی بات کا اعتبار نہ کریں گے، اللہ نے ہم کو تمہارے حالات بتا دیے ہیں، اب اللہ اور اس کا رسول تمہارے طرز عمل کو دیکھے گا، پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کا جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ پس تمہاری واپسی پر یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے صرف صرف نظر کرو، تو بے شک تم ان سے صرف صرف نظر ہی کر لو، کیونکہ یہ گندگی ہیں اور ان کا اصلی مقام جہنم ہے جو ان کی کمائی کے بدلے میں انہیں نصیب ہوگی۔ یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، حالانکہ اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ ہرگز ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہ ہوگا۔ یہ بدوی عرب کفر نفاق میں زیادہ سخت ہیں، اور ان کے معاملے میں اس امر کے امکانات زیادہ ہیں کہ اس دین کے حدود سے ناواقف رہیں تو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم و دانا ہے۔ ان بدویوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو راہ خدا میں کچھ خرچ کرتے ہیں تو اسے اپنے اوپر زبردستی کی چٹی سمجھتے ہیں، اور تمہارے حق میں زمانہ کی گردشوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ تم کسی چکر میں پھنسو تو وہ اپنی گردن سے اس نظام کی اطاعت کا کلاوہ اتار پھینکیں جس میں تم نے انہیں کس دیا ہے۔ حالانکہ بدی کا چکر خود انہی پر مسلط ہے، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اور انہی بدویوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں تقرب کا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رحمت کی دعائیں لینے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ ہاں، وہ ضرور ان کے لیے تقرب کا ذریعہ ہیں، اور اللہ ضرور ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ وہ مہاجر اور انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہنے میں سبقت کی، نیز وہ جو بعد میں راست بازی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہی عظیم الشان کامیابی ہے۔ تمہارے گرد و پیش جو بدوی رہتے ہیں ان میں بہت سے منافق ہیں، اور اسی طرح خود مدینہ کے باشندوں میں بھی منافق موجود ہیں جو نفاق میں طاق ہو گئے ہیں۔ تم انہیں نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں۔ قریب ہے وہ وقت جب ہم ان کو دوہری سزا دیں گے، پھر وہ زیادہ بڑی سزا کے لیے واپس لائے جائیں گے۔ کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراض کر لیا ہے، ان کا عمل مخلوط ہے، کچھ نیک ہے اور کچھ بد، بعید نہیں کہ اللہ ان پر پھر مہربان ہو جائے، کیونکہ وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان کے اموال میں صدقہ لے کر انہیں پاک کرو اور نیکی کی راہ میں انہیں بڑھاؤ۔ اچھا، یہاں پر میں یہ عرض کر دوں کہ یہ جو تذکرہ آ رہا ہے نا کہ کچھ لوگ جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا، یہ حضرت ابو لبابہ اور یہ ٹوٹل 7 افراد تھے، یہ ان کا تذکرہ ہے یہاں پہ۔
اور ان کے حق میں دعائے رحمت کرو، کیونکہ تمہاری دعا ان کے لیے وجہ تسکین ہوگی۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی خیرات کو قبولیت عطا فرماتا ہے، اور یہ کہ اللہ بہت معاف کرنے والا اور رحم ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم عمل کرو، اللہ اور اس کا رسول اور مومنین سب دیکھیں گے کہ تمہارا طرز عمل اب کیا رہتا ہے، پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کچھ جانتا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا معاملہ ابھی خدا کے حکم پر ٹھہرا ہوا ہے، چاہے انہیں سزا دے اور چاہے ان پر اثر نو مہربان ہو جائے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم و دانا ہے۔ کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی اس غرض کے لیے کہ دعوت حق کو نقصان پہنچائیں اور خدا کی بندگی کرنے کے بجائے کفر کریں اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈالیں، اور بظاہر عبادت گاہ کو اس شخص کے لیے کمین گاہ بنائیں جو اس سے پہلے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف برسر پیکار ہو چکا ہے۔ وہ ضرور قسمیں کھا کر کہیں گے کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی کے سوا کسی دوسری چیز کا نہ تھا، مگر اللہ گواہ ہے کہ وہ قطعی جھوٹے ہیں۔ تم ہرگز اس عمارت میں کھڑے نہ ہونا جو مسجد اول روز سے تقوی پر قائم کی گئی تھی، وہی اس کے لیے زیادہ موزوں ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں، اور اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہی پسند ہیں۔ یہ جو مسجد اول روز سے تقوی پر قائم کی گئی ہے وہ مسجد جو ہے مسجد قباء ہے۔ پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ بہتر انسان وہ ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد خدا کے خوف اور اس کی رضا کی طلب پر رکھی ہو، یا وہ جس نے اپنی عمارت ایک وادی کی کھوکھلی بے ثبات کگر پر اٹھائی اور وہ اسے لے کر سیدھی جہنم کی آگ میں جا گری ہو؟ ایسے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں بے یقینی کی جڑ بنی رہے گی، جس کے نکلنے کی اب کوئی صورت نہیں، وجہ اس کے کہ ان کے دل ہی پارا پارا ہو جائیں۔ اللہ نہایت باخبر اور دانا اور حکیم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے اور مارتے اور مرتے ہیں۔ ان سے جنت کا وعدہ اللہ کے ذمے ایک پختہ وعدہ ہے، تورات اور انجیل اور قرآن میں۔ اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کا پورا کرنے والا ہو؟ بس خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے خدا سے چکا لیا، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے، اس کی بندگی بجا لانے والے، اس کی تعریف کے گن گانے والے، اس کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے، اس کے آگے رکوع اور سجدے کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، بدی سے روکنے والے، اور اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے اس شان کے ہوتے ہیں کہ وہ مومن جو اللہ سے بے کا یہ معاملہ طے کرتے ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان مومنوں کو خوشخبری دے دو۔ جی، بے کا معاملے کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جو اللہ سے سودا کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں زیبا نہیں ہے کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ ان پر یہ بات کھل چکی ہے کہ وہ جہنم کے مستحق ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے جو دعائے مغفرت کی تھی وہ تو اس وعدے کی وجہ سے تھی جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا، مگر جب اس پر یہ بات کھل گئی کہ اس کا باپ خدا کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گیا۔ حق یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بڑا رقیق القلب اور خدا ترس اور بردبار آدمی تھا۔ اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ لوگوں کو ہدایت دینے کے بعد پھر گمراہی میں مبتلا کر دے، جب تک کہ انہیں صاف صاف بتا نہ دے کہ انہیں کن چیزوں سے بچنا چاہیے۔ در حقیقت اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور یہ بھی واقعہ ہے کہ اللہ ہی کے قبضے میں زمین اور آسمانوں کی سلطنت ہے، اسی کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، اور تمہارا کوئی حامی مددگار ایسا نہیں ہے جو تمہیں اس سے بچا سکے۔ اللہ نے معاف کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
اور ان مہاجرین اور انصار کو جنہوں نے بڑی تنگی کے وقت میں نبی کا ساتھ دیا، اگرچہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل کچی کی طرف مائل ہو چلے تھے، مگر جب انہوں نے اس کچی کا اتباع نہ کیا بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ بے شک اس کا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کا ہے، اور ان تینوں کو بھی اس نے معاف کیا جن کے معاملے کو ملتوی کر دیا گیا تھا، جب زمین اپنی ساری وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی اپنی جانیں بھی ان پر بار ہونے لگیں، اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ خود اللہ ہی۔ اچھا، کجی کا اتباع کا مطلب ہے کہ دل میں جو تھوڑا سا ٹیڑھ پیدا ہو جاتا ہے نا کہ شاید ہم بھی پیچھے رہ جائیں کسی طریقے سے، ایک تو وہ ہے، اور جن تین کا یہاں پہ تذکرہ آ رہا ہے، یہ جو میں نے ابھی نام لیے تھے، کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع، تو ان تینوں کے 50 دن کی جو ہے نا ان کا بائیکاٹ کیا گیا تھا ان لوگوں کا، اور یہاں پر ان کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی یہاں پر آئی ہے۔ کہ دامن رحمت کے سوا نہیں ہے، تو اللہ اپنی مہربانی سے ان کی طرف پلٹا تاکہ وہ اس کی طرف پلٹ آئیں، یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ مدینے کے باشندوں اور گرد و نواح کے بدویوں کو یہ ہرگز زیبا نہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر گھر بیٹھ رہے تھے، اور اس کی طرف سے بے پرواہ ہو کر اپنے نفس کی فکر میں لگ جاتے، اس لیے کہ ایسا کبھی نہ ہوگا کہ اللہ کی راہ میں بھوک، پیاس اور جسمانی مشقت کی کوئی تکلیف وہ جھیلیں، اور منکرین حق کو جو راہ ناگوار ہے اس پر کوئی قدم وہ اٹھائیں، اور کسی دشمن سے عداوت حق کا کوئی انتقام وہ لیں، اور اس کے بدلے ان کے حق میں ایک عمل صالح نہ لکھا جائے۔ یقیناً اللہ کے ہاں محسنوں کا حق الخدمت مارا نہیں جاتا۔ اسی طرح یہ بھی کبھی نہ ہوگا کہ وہ راہ خدا میں تھوڑا یا بہت کوئی خرچ اٹھائیں، اور صحیح اور جہاد میں کوئی وادی وہ پار کریں اور ان کے حق میں اسے لکھ نہ لیا جائے، تاکہ اللہ ان کے اس اچھے کارنامے کا صلہ انہیں عطا کرے۔ اور یہ کچھ ضروری نہ تھا کہ اہل ایمان سارے کے سارے ہی نکل کھڑے ہوتے، مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے اور دین کی سمجھ پیدا کرتے، اور واپس جا کر اپنے علاقے کے باشندوں کو خبردار کرتے تاکہ وہ غیر مسلمان روش سے پرہیز کرتے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جنگ کرو ان منکرین حق سے جو تمہارے پاس ہیں، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں، اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ جب کوئی نئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض لوگ مذاق کے طور پر مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کہ کہو تم میں سے کس کے ایمان میں اس سے زیادہ اضافہ ہوا؟ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں تو فی الواقع ہر نازل ہونے والی صورت نے اضافہ ہی کیا ہے، اور وہ اس سے دل شاد ہیں۔ البتہ جن لوگوں کے دلوں کو نفاق کا روگ لگا ہوا تھا اور ان کی سابق نجاست پر ہر نئی صورت نے ایک اور نجاست کا اضافہ کر دیا، اور وہ مرتے دم تک کفر ہی میں مبتلا کہ ہر سال ایک میں ڈالے جاتے ہیں، مگر اس پر بھی نہ توبہ کرتے ہیں نہ کوئی سبق۔ عالمگیر بھائی اس کو ریپیٹ کیجئے گا، یہ والی آیت یہاں سے، البتہ جن لوگوں کے دلوں کو جی، البتہ جن لوگوں کے دلوں کو نفاق کا روگ لگا ہوا تھا ان کی سابق نجاست پر ہر نئی صورت نے ایک اور نجاست کا اضافہ کر دیا، اور وہ مرتے دم تک کفر ہی میں مبتلا رہے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہر سال ایک دو مرتبہ یہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، مگر اس پر بھی نہ توبہ کرتے ہیں نہ کوئی سبق لیتے ہیں؟ جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو یہ لوگ آنکھوں میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، تو دیکھ تو نہیں سے نکل بھاگتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دل پھیر دیے ہیں
کیونکہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں۔ دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تم ہی میں سے ہے، تمہارے نقصان میں پڑنا اس پر شاک ہے، تمہاری فلاح کا وہ حریص ہے، ایمان لانے والوں کے لیے وہ شفیق اور رحیم ہے۔ اب اگر یہ لوگ تم سے منہ پھیرتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ بس کرتا ہے، کوئی معبود نہیں مگر وہ اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وہ مالک ہے عرش عظیم کا۔ جزاک اللہ خیر عالمگیر بھائی، جزاک اللہ خیر۔ اس کے بعد سورہ یونس کا آغاز ہوگا اور میں درخواست کروں گا عرفان انجم بھائی سے پڑھنے کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرفان بھائی مائک ذرا قریب رکھیے گا آپ۔ یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو حکمت و دانش سے لبریز ہے۔ کیا لوگوں کے لیے یہ ایک عجیب بات ہو گئی کہ ہم نے خود انہی میں سے ایک آدمی کو اشارہ کیا کہ غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو چونکا دے، اور جو مان لیں ان کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچی عزت و سرفرازی ہے۔ کیا یہی وہ بات ہے جس پر منکرین نے کہا کہ یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب وہی خدا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر تخت حکومت پر جلوہ گر ہوا اور کائنات کا انتظام چلا رہا ہے۔ کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے الا یہ کہ اس کی اجازت کے بعد شفاعت کرے۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، لہذا تم اسی کی عبادت کرو، پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ اسی کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے۔ بے شک پیدائش کی ابتدا وہی کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا، تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کو پورے انصاف کے ساتھ جزا دے، اور جنہوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا وہ کھولتا ہوا پانی پئیں اور دردناک سزا بھگتیں اس سے انکار حق کی پاداش میں جو وہ کرتے رہے۔ وہی ہے جس نے سورج کو اجالا بنایا اور چاند کو چمک دی، اور چاند کے گھٹنے بڑھنے کی منزلیں ٹھیک ٹھیک مقرر کر دیں، تاکہ تم اس سے برسوں اور تاریخوں کا حساب معلوم کرو۔ اللہ نے یہ سب کچھ کھیل کے طور پر نہیں بلکہ بامقصد ہی بنایا ہے۔ وہ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر پیش کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ یقیناً رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور ہر اس چیز میں جو اللہ نے زمین اور آسمانوں میں پیدا کی ہے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غلط بینی و غلط روی سے بچنا چاہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں، اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہوگا، ان برائیوں کی پاداش میں جن کا اکتساب وہ اپنے اس غلط عقیدے اور غلط طرز عمل کی وجہ سے کرتے رہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو لوگ ایمان لائے، یعنی جنہوں نے ان صدقاتوں کو قبول کیا، ان صداقتوں کو قبول کر لیا جو اس کتاب میں پیش کی گئی ہیں، اور نیک اعمال کرتے رہے، انہیں ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے سیدھی راہ چلائے گا، نعمت بری جنتوں میں ان کے نیچے نہریں بہیں گی، وہاں ان کی سزا یہ ہوگی کہ پاک ہے تو اے خدا، ان کی دعا یہ ہوگی سلامتی ہو، اور ان کی ہر بات کا خاتمہ اس پر ہوگا کہ ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ اگر کہیں اللہ لوگوں کے ساتھ برا معاملہ کرنے میں اتنی ہی جلدی کرتا جتنی وہ دنیا کی بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں تو ان کی مہلت عمل کبھی ہی ختم کر دی گئی ہوتی، مگر ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے، اس لیے ہم نے ان لوگوں کو جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوٹ دے دیتے ہیں۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس پر کوئی سخت وقت آتا ہے تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہم کو پکارتا ہے، مگر جب ہم اس کی مصیبت ٹال دیتے ہیں تو ایسا چل نکلتا ہے کہ گویا اس نے کبھی اپنے کسی
برے وقت میں ہم کو پکارا ہی نہ تھا۔ اس طرح حد سے گزر جانے والوں کے لیے ان کے کرتوت خوشنما بنا دیے گئے ہیں۔ لوگوں، تم سے پہلے کی قوموں کو جو اپنے زمانہ میں برسر عروج تھیں ہم نے ہلاک کر دیا، جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی اور ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی کو ان کے جرائم کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ عرفان اب بھائی ان کے بعد ہم دوبارہ سے پڑھیے گا آیت، اس طرح حد سے گزر جانے والوں کے بعد سے۔ اس طرح حد سے گزر جانے والوں کے لیے ان کے کرتوت خوشنما بنا دیے گئے ہیں۔ لوگوں، تم سے پہلے کی قوموں کو جو اپنے اپنے زمانہ میں برسر عروج تھیں ہم نے ہلاک کر دیا، جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی اور ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے اور انہوں نے ایمان لا کر ہی نہ دیا۔ اس طرح ہم مجرموں کو ان کے جرائم کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اب ان کے بعد ہم نے تم کو زمین میں ان کی جگہ دی ہے تاکہ دیکھیں تم کیسے عمل کرتے ہو۔ جب انہیں ہماری صاف صاف باتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ اس کی بجائے کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں کچھ ترمیم کرو۔ اے محمد، ان سے کہو میرا یہ کام نہیں ہے کہ اپنی طرف سے اس میں کوئی تغیر و تبدل کر لو، میں تو بس اس وحی کا پیرو ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ اور کہو اگر اللہ کی مشیت یہی ہوتی تو میں یہ قرآن تمہیں کبھی نہ سناتا اور اللہ تمہیں اس کی خبر تک نہ دیتا۔ آخر اس سے پہلے میں ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ پھر اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو ایک جھوٹی بات گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی واقعی آیات کو جھوٹا قرار دے۔ یقیناً مجرم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ یہ لوگ اللہ کے سوا ان کی پرستش کر رہے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع، اور کہتے یہ ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ اے محمد، ان سے کہو کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جس سے وہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے اور نہ زمین میں؟ پاک ہے وہ اور بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ ابتداً سارے انسان ایک ہی امت تھے، بعد میں انہوں نے مختلف عقیدے اور مسلک بنا لیے، اور اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ہی ایک بات طے نہ کر لی گئی ہوتی تو جس چیز میں وہ باہم اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ اور یہ جو وہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی، تو ان سے کہو غیب کا مالک و مختار تو اللہ ہی ہے، اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ مصیبت کے بعد جب ہم ان کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو فوراً ہی وہ ہماری نشانیوں کے معاملے میں چال بازیاں شروع کر دیتے ہیں۔ ان سے کہو اللہ اپنی چال میں تم سے زیادہ تیز ہے، اس کے فرشتے تمہاری سب مکاریوں کو قلم بند کر رہے ہیں، وہ اللہ ہی ہے جو تم کو خشکی اور تری میں چلاتا ہے۔ چنانچہ جب تم کشتیوں میں سوار ہو کر باد موافق پر فرحاں و شادہ سفر کر رہے ہوتے ہو اور پھر یکایک باد مخالف کا زور ہوتا ہے اور ہر طرف سے موجوں کے تھپیڑے لگتے ہیں اور مسافر سمجھ لیتے ہیں کہ طوفان میں گھر گئے، اس وقت سب اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے اس سے دعائیں مانگتے ہیں۔ اگر تو نے ہم کو اس بلا سے نجات دے دی تو ہم شکر گزار بندے بنیں گے، مگر جب وہ ان کو بچا لیتا ہے تو پھر وہی لوگ حق سے منحرف ہو کر زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں۔ لوگوں، تمہاری یہ بغاوت الٹی تمہارے ہی خلاف پڑ رہی ہے۔ دنیا کے چند روز مزے ہیں، لوٹ لو، پھر ہماری طرف تمہیں پلٹ کر آنا ہے۔ اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ دنیا کی یہ زندگی جس کے نشے میں مست ہو کر تم ہماری نشانیوں سے غفلت برت رہے ہو،
اس کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے ہم نے پانی برسایا تو زمین کی پیداوار جسے آدمی اور جانور سب کھاتے ہیں خوب گھنی ہو گئی۔ پھر عین اس وقت جب زمین اپنی بہار پر تھی اور کھیتیاں بنی سنوری کھڑی تھیں اور ان کے مالک سمجھ رہے تھے کہ ہم ان سے فائدہ اٹھانے پر قادر ہیں، یکایک رات کو یا دن کو ہمارا حکم آ گیا اور ہم نے اسے ایسا غارت کر کے رکھ دیا کہ گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ اس طرح نے ہم نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچنے سمجھنے والے ہیں۔ تم اس ناپائیدار زندگی کے فریب میں مبتلا ہو رہے ہو اور اللہ تمہیں دار السلام کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ ہدایت اس کے اختیار میں ہے، جس کو وہ چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ جن لوگوں نے بھلائی کا طریقہ اختیار کیا ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید فضل۔ ان کے چہروں پر روح سیاہی اور ذلت نہ چھائے گی، وہ جنت کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور جن لوگوں نے برائیاں کمائی ان کی برائی جیسی ہے ویسا ہی وہ بدلہ پائیں گے۔ ذلت ان پر مسلط ہوگی، کوئی اللہ سے ان کو بچانے والا نہ ہوگا۔ ان کے چہروں پر ایسی تاریکی چھائی ہوئی ہوگی جیسے رات کے سیاہ پردے ان پر پڑے ہوئے ہوں۔ وہ دوزخ کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ جس روز ہم ان سب کو ایک ساتھ اپنی عدالت میں اکٹھا کریں گے، ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ہے کہیں گے کہ ٹھہر جاؤ، تم بھی اور تمہارے بنائے ہوئے شریک بھی۔ پھر ہم ان کے درمیان سے اجنبیت کا پردہ ہٹا دیں گے اور ان کے شریک کہیں گے کہ تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے کہ تم اگر ہماری عبادت کرتے بھی تھے تو ہم تمہاری اس عبادت سے بالکل بے خبر تھے۔ اس وقت ہر شخص اپنے کیے کا مزہ چکھ لے گا، تب اپنے حقیقی مالک کی طرف پھیر دیے جائیں گے اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے گم ہو جائیں گے۔ ان سے پوچھو کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ یہ سماعت اور بینائی کی قوتیں کس کے اختیار میں ہیں؟ کون بے جان میں سے جاندار کو اور جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے؟ کون اس نظم عالم کی تدبیر کر رہا ہے؟ وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ۔ کہو پھر تم حقیقت کے خلاف چلنے سے پرہیز نہیں کرتے؟ تب تو یہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے۔ پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا باقی رہ گیا؟ آخر یہ تم کدھر پھرائے جا رہے ہو؟ اے نبی دیکھو، اس طرح نافرمانی اختیار کرنے والوں پر تمہارے رب کی بات صادق آ گئی کہ وہ مان کر نہ دیں گے۔ ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں ابتدا بھی کرتا ہو پھر اس کا اعادہ بھی کرے؟ کہو وہ صرف اللہ ہی ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہے اور اس کا اعادہ بھی۔ پھر تم یہ کس الٹی راہ پر چلائے جا رہے ہو؟ ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو؟ کہو وہ صرف اللہ ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ پھر بھلا بتاؤ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو خود راہ نہیں پاتا الا یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے؟ آخر تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ کیسے الٹے الٹے فیصلے کرتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ محض قیاس و گمان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں، حالانکہ گمان حق کی ضرورت کو کچھ بھی پورا نہیں کرتا۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ یہ قرآن وہ چیز نہیں ہے جو اللہ کی وحی اور تعلیم کے بغیر تصنیف کر لیا جائے، بلکہ یہ تو جو کچھ پہلے آ چکا تھا اس کی تصدیق اور الکتاب کی تفصیل ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ فرمان روائے کائنات کی طرف سے ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اسے خود تصنیف کر لیا ہے؟ کہو اگر تم اپنے اس الزام میں سچے ہو تو ایک صورت اس جیسی تصنیف کر لاؤ، اور ایک خدا کو چھوڑ کر جس کو بلا سکتے ہو مدد کے لیے بلا لو۔
اصل یہ ہے کہ جو چیز ان کے علم کی گرفت میں نہیں آئی اور جس کا معال بھی ان کے سامنے نہیں آیا، اس کو انہوں نے خواہ مخواہ اٹکل پٹو جھٹلا دیا۔ اسی طرح تو ان سے پہلے کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں۔ پھر دیکھ لو ان ظالموں کا کیا انجام ہوا۔ ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ نہیں لائیں گے، اور تیرا رب ان مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔ اگر یہ تجھے جھٹلاتے ہیں تو کہہ دے میرا عمل میرے لیے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لیے، جو کچھ میں کرتا ہوں اس کی ذمہ داری سے تم بری ہو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں۔ جزاک اللہ خیر عرفان بھائی، جزاک اللہ خیر۔ اس کے بعد جاوید رفیق بھائی۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان میں بہت سے لوگ ہیں جو تیری باتیں سنتے ہیں، مگر کیا تو بہروں کو سنائے گا خواہ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوں۔ ان میں بہت سے لوگ ہیں جو تجھے دیکھتے ہیں، مگر کیا تو اندھوں کو راہ بتائے گا خواہ انہیں کچھ نہ سوچتا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ آج یہ دنیا کی زندگی میں مست ہیں، اور جس روز اللہ ان کو اکٹھا کرے گا تو یہی دنیا کی زندگی انہیں ایسی محسوس ہوگی گویا یہ محض ایک گھڑی بھر آپس میں جان پہچان کرنے کو ٹھہرے تھے۔ اس وقت تحقیق ہو جائے گا کہ فی الواقع سخت گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا اور ہرگز وہ راہ راست پر نہ تھے۔ جن برے نتائج سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں ان کا کوئی حصہ ہم تیرے جیتے جی دکھا دیں یا اس سے پہلے ہی تجھے اٹھا لیں، بہرحال انہیں آنا ہماری طرف ہی ہے۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے۔ ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، پھر جب کسی امت کے پاس اس کا رسول آ جاتا ہے تو اس کا فیصلہ پورے انصاف کے ساتھ چکا دیا جاتا ہے اور اس پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جاتا۔ کہتے ہیں اگر تمہاری یہ دھمکی سچی ہے تو آخر یہ کب پوری ہوگی؟ کہو میرے اختیار میں تو خود اپنا نفع ضرر بھی نہیں ہے، سب کچھ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے۔ ہر امت کے لیے مہلت کی ایک مدت ہے، جب یہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو گھڑی بھر کی تقدیم و تاخیر بھی نہیں ہوتی۔ ان سے کہو کبھی تم نے یہ سوچا کہ اگر اللہ کا عذاب اچانک رات کو یا دن کو آ جائے تو تم کیا کر سکتے ہو؟ آخر یہ ایسی کون سی چیز ہے جس کے لیے مجرم جلدی مچائیں؟ کیا جب وہ تم پر آ پڑے اسی وقت تم اسے مانو گے؟ اب بچنا چاہتے ہو حالانکہ تم خود ہی اس کے جلدی آنے کا تقاضا کر رہے تھے۔ پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ اب ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو، جو کچھ تم کماتے رہے ہو اس کی پاداش کے سوا اور کیا بدلہ تم کو دیا جا سکتا ہے؟ پھر پوچھتے ہیں کیا واقعی یہ سچ ہے کہ جو تم کہہ رہے ہو؟ کہو میرے رب کی قسم یہ بالکل سچ ہے، اور تم اتنا بلبوتا نہیں رکھتے کہ اسے ظہور میں آنے سے روک دو۔ اگر ہر اس شخص کے پاس جس نے ظلم کیا ہے روئے زمین کی دولت بھی ہو تو اس عذاب سے بچنے کے لیے وہ اسے فدیہ میں دینے پر آمادہ ہو جائے گا۔ جب یہ لوگ اس عذاب کو دیکھ لیں گے تو دل ہی دل میں پچھتائیں گے، مگر ان کے درمیان پورے انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا، کوئی ظلم ان پر نہ ہوگا۔ سنو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، سن رکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر اکثر انسان جانتے نہیں ہیں۔ وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور اسی کی طرف ہم سب کو پلٹنا ہے۔ کہ امراض کی شفا ہے اور جو اسے قبول کر لیں ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ پہ دوبارہ پڑھیے گا اسے، لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے، اور جو اسے قبول کر لیں ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ یہ اللہ فضل
سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو تم لوگوں نے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ جو رزق اللہ نے تمہارے لیے اتارا تھا اس سے تم نے خود ہی کسی کو حرام اور کسی کو حلال ٹھہرا لیا؟ ان سے پوچھو اللہ نے تم کو اس کی اجازت دی تھی یا تم اللہ پر افترا کر رہے ہو؟ جو لوگ اللہ پر یہ جھوٹا افترا باندھتے ہیں ان کا کیا گمان ہے کہ قیامت کے روز ان سے کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ تو لوگوں پر مہربانی کی نظر رہا ہے مگر انسان ایسے ہیں جو شکر نہیں کرتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم جس حال میں بھی ہوتے ہو اور قرآن میں سے جو کچھ بھی سناتے ہو اور لوگوں تم بھی جو کچھ کرتے ہو اور اس سب کے دوران میں ہم تم کو دیکھتے رہتے ہیں، کوئی ذرہ برابر چیز آسمان و زمین میں ایسی نہیں ہے، نہ چھوٹی نہ بڑی، جو تیرے رب کی نظر سے پوشیدہ ہو اور ایک صاف دفتر میں درج نہ ہو۔ سنو جو اللہ کے دوست ہیں، جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی کا رویہ اختیار کیا، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں، دنیا اور آخرت دونوں زندگیوں میں ان کے لیے بشارت ہی بشارت ہے۔ اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باتیں یہ لوگ تجھ پر بناتے ہیں وہ تجھے رنجیدہ نہ کریں، عزت ساری کی ساری خدا کے اختیار میں ہے اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ آگاہ رہو، آسمانوں کے بسنے والے ہوں یا زمین ہیں، اللہ کے مملوک ہیں اور جو شریکوں وہ نرے وہم و گمان کے پیرو ہیں اور محض قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ وہ اس میں سکون حاصل کرو اور جن لوگوں کے لیے جو کھلے کانوں سے پیغمبر کی دعوت کو سبحان اللہ، وہ تو بے نیاز ہے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اس کی ملک ہے۔ تمہارے پاس اس قول کے آخر کیا دلیل ہے؟ کیا تم اللہ کے متعلق وہ باتیں کہتے ہو نہیں ہیں؟ اے نبی کہہ دو کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹے افترا باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پا سکتے۔ دنیا کی چند روزہ زندگی میں مزے کر لیں، پھر ہماری طرف ان کو پلٹنا ہے، پھر ہم کو ان کفر کے بدلے جس کا وہ ارتکاب کر رہے ہیں ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ ان کو نوح کا علیہ السلام کا قصہ سناؤ، اس وقت کا قصہ جب اس کی قوم نے جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے برادران قوم، اگر میرا تمہارے درمیان رہنا اور اللہ کی آیات سنا کر تمہیں غفلت سے بیدار کرنا تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو گیا ہے تو میرا بھروسہ اللہ پر ہے۔ تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو ساتھ لے کر متفقہ فیصلہ کر لو اور جو منصوبہ تمہارے پیش نظر ہو اس کو خوب سوچ سمجھ لو تاکہ اس کا کوئی پہلو تمہاری نظر سے پوشیدہ نہ رہے، پھر میرے خلاف اس کو عمل میں لے آؤ اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو۔ تم نے میری نصیحت سے منہ موڑا تو میرا کیا نقصان کیا؟ میں تم سے کسی اجر کا طلبگار نہ تھا، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے خواہ کوئی مانے یا نہ مانے میں خود مسلم بن کر رہوں۔ انہوں نے اسے جھٹلایا اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے بچا لیا اور انہی کو زمین میں جانشین بنایا اور ان سب لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ پس دیکھ لو کہ جنہیں متنبہ کیا گیا تھا اور پھر بھی انہوں نے مان کر نہ دیا، ان کا کیا انجام ہوا۔ جزاک اللہ خیر جاوید بھائی، جزاک اللہ خیر۔ طارق سعید بھائی اویلیبل ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے مختلف پیغمبروں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا اور ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر جس چیز کو انہوں نے پہلے جھٹلا دیا تھا اسے پھر مان کر نہ دیا۔ اس طرح ہم حد سے گزر جانے والوں کے دلوں پر ٹھپا لگا دیتے ہیں۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا
مگر انہوں نے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ بس جب ہمارے پاس سے حق ان کے سامنے آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم حق کو یہ کہتے ہو کہ جب وہ تمہارے سامنے آ گیا کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر فلاح نہیں پایا کرتے۔ انہوں نے جواب میں کہا کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں اس طریقے سے پھیر دے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے، اور زمین میں بڑائی تم دونوں کی قائم ہو جائے؟ تمہاری بات تو ہم ماننے والے نہیں ہیں۔ اور فرعون نے اپنے آدمیوں سے کہا ہر ماہر فن جادوگر کو میرے پاس حاضر کرو۔ جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا جو کچھ تم نے پھینکنا ہے پھینکو۔ پھر جب انہوں نے اپنے عنصر پھینک دیے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ جو کچھ تم نے پھینکا ہے یہ جادو ہے، اللہ اب اسے باطل کیے دیتا ہے۔ مفتوں کے کام کو اللہ سدھرنے نہیں دیتا، اور اللہ اپنے فرمانوں سے حق کو حق کر دکھاتا ہے، خواہ مجرموں کو وہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ پھر دیکھو کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس کی قوم میں سے چند نوجوانوں کے سوا کسی نے نہ مانا۔ فرعون کے ڈر سے اور خود اپنی قوم کے سربراہوردہ لوگوں کے ڈر سے جنہیں خوف تھا کہ فرعون ان کو عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اور واقعہ یہ ہے کہ فرعون زمین میں غلبہ رکھتا تھا اور وہ ان لوگوں میں سے تھا جو کسی حد پر رکتے نہیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا لوگو اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اس پر بھروسہ کرو اگر مسلمان ہو۔ انہوں نے جواب دیا ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا اور اپنی رحمت سے ہم کو کافروں سے نجات دے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی کو اشارہ کیا کہ مصر میں چند مکان اپنی قوم کے لیے مہیا کرو اور اپنے ان مکانوں کو قبلہ ٹھہرا لو اور نماز قائم کرو اور اہل ایمان کو بشارت دے دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اے ہمارے رب تو نے فرعون اور ان کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت اور اموال سے نواز رکھا ہے۔ اے رب کیا یہ اس لیے ہے کہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے بھٹکائیں؟ اے رب ان کے مال غارت کر دے اور ان کے دلوں پر ایسی مہر کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا تم دونوں کی دعا قبول کی گئی، ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کے طریقے کی ہرگز پیروی نہ کرو جو علم نہیں رکھتے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار لے گئے، پھر فرعون اور اس کے لشکر ظلم اور زیادتی کی غرض سے ان کے پیچھے چلے، حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا میں نے مان لیا کہ خداوند حقیقی اس کے سوا کوئی نہیں ہے جس پر بنی اسرائیلی ایمان لائے، اور میں بھی سر اطاعت جھکا دینے والے میں سے ہوں۔ جواب دیا اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تک تو نافرمانی کرتا رہا اور فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ اب تو ہم صرف تیری لاش ہی کو بچائیں گے تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنے۔ اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں، ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ دیا اور نہایت عمدہ وسائل زندگی نے عطا کیے۔ پھر انہوں نے باہم اختلاف نہیں کیا مگر اس وقت جب علم ان کے پاس آ چکا تھا۔ یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اب اگر تجھے اس ہدایت کی طرف سے کچھ بھی شک ہو تو جو ہم نے تجھ پر نازل کی ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لے جو پہلے سے کتاب پڑھ رہے ہیں، فی الواقع یہ تیرے پاس حق ہی آیا ہے تیرے رب کی طرف سے، لہذا تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو اور ان لوگوں میں نہ شامل ہو جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا ہے، ورنہ تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں پر تیرے رب کا قول راست آ گیا ان کے سامنے کوئی نشانی آ جائے وہ کبھی ایمان لا کر نہیں دیتے جب تک کہ دردناک عذاب آتا نہ دیکھ لیں۔ پھر کیا ایسی کوئی مثال ہے کہ ایک بستی عذاب دے کر ایمان لائی ہو؟ اور اس کا ایمان اس کے لیے نفع بخش ثابت ہوا ہو؟ یونس علیہ السلام کی قوم کے سوا اس کی کوئی نظیر نہیں۔ وہ قوم جب ایمان لے آئی تھی تو البتہ ہم نے اس پر سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ٹال دیا تھا اور اس کو ایک مدت تک زندگی سے بہرہ مند ہونے کا موقع دے دیا تھا۔ اگر تیرے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ زمین میں سب مومن و فرما بردار ہی ہوں
تو سارے اہل ایمان لے آئے ہوتے، پھر کیا تو لوگوں کو مجبور کرے گا کہ وہ مومن ہو جائیں؟ کوئی متنفس اللہ کے اذن کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا، اور اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے وہ ان پر گندگی ڈال دیتا ہے، اور ان سے کہو زمین اور آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے اسے آنکھیں کھول کر دیکھو، اور جو لوگ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے ان کے لیے نشانیاں اور تنبیہیں آخر کیا مفید ہو سکتی ہیں؟ اب یہ لوگ اس کے سوا اور کس چیز کے منتظر ہیں کہ وہی برے دن دیکھیں جو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ دیکھ چکے ہیں؟ ان سے کہو اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں، اور پھر جب ایسا وقت آتا ہے تو ہم اپنے رسولوں کو ان لوگوں کے بچا لیا کرتے ہیں، اور جو ایمان لائے ہوں ہمارا یہی طریقہ ہے، ہم پر حق یہ ہے کہ مومنوں کو بچا لیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ لوگوں اگر تم ابھی تک میرے دین کے متعلق کسی شک میں ہو تو سن لو کہ تم اللہ کے سوا جن کی بندگی کرتے ہو میں ان کی بندگی نہیں کرتا، بلکہ صرف اسی خدا کی بندگی کرتا ہوں جس کے قبضے میں میری تمہاری موت ہے، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں۔ یہاں پر میری نہیں ہے، میری آپ کو کہ جس کے قبضے میں تمہاری موت ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی اور مجھ سے فرمایا گیا کہ یکسو ہو کر اپنے آپ کو ٹھیک ٹھیک دین پر قائم کر دے، اور ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہو، اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو نہ پکار جو تجھے نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ نقصان، اگر تو ایسا کرے گا تو ظالموں میں سے ہوگا۔ اگر اللہ تجھے کسی مصیبت میں ڈالے تو خود اس کے سوا کوئی نہیں جو اس مصیبت کو ٹال دے، اور اگر وہ تیرے حق میں کسی بھلائی اور کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو پھیرنے والا بھی کوئی نہیں ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، اور وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے، اب جو سیدھی راہ اختیار کرے اس کی راست روی اسی کے لیے مفید ہے، اور جو گمراہ رہے اس کی گمراہی اسی کے لیے تباہ کن ہے، اور میں تمہارے اوپر کوئی حوالہ دار نہیں ہوں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم اس ہدایت کی پیروی کیے جاؤ جو تمہاری طرف بذریعہ وحی بھیجی جا رہی ہے، اور صبر کرو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ جزاک اللہ خیر طارق بھائی، جزاک اللہ خیر۔ الحمدللہ یہ آج ہم نے 11واں سپارہ جو ہے وہ مکمل کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ چند آیات 11ویں سپارے میں آتی ہیں جو سورہ ہود کی ہیں، لیکن ہم سورہ ہود انشاءاللہ جو ہے وہ کل اسٹارٹ کریں گے باذن اللہ تعالیٰ۔ آج کی نشست کو جو ہے وہ یہیں پر ہم جو ہے روکیں گے انشاءاللہ، اور کل انشاءاللہ پھر 12ویں سپارے کا انشاءاللہ ترجمہ